बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का। बहुत ही हसास मौजू है आज के हमारे इस प्रोग्राम का, और मौजू कराची है। कराची में तालिबानाइजेशन है। आपने बहुत से इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, खुद पाकिस्तान के बहुत से अखबारी जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ चुकी हैं कि जिसके मुताबिक कराची के अंदर पेंट शर्ट वाले जो तालिबान हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है। इस सिलसिले में कुछ तहकीकात हमारे पास भी हैं जो कि आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ दिन पहले चौधरी असलम साहब का है या उनकी जो शहादत है वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े सानहे का एक आगाज कहा जा सकता है, खुदा ना खास्ता। अगर ऐसा है तो क्या हमें उस चीज का इदराक है, उस खतरे को हम भांप रहे हैं जो कि खतरा इस वक्त कराची के ऊपर मंडला रहा है, या नहीं भांप सकते? कराची में जो अमन अमान की सूरत हाल है, इससे पहले सियासी और लिसानी फिरकावारियत के हवाले से बहुत सी इत्तलात आती रही है और दहशतगर्दी होती रही है। इसमें मजहबी और सूबाई सतह के ऊपर भी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो थी वो फिरकावारियत के हवाले से गुज़िश्ता एक साल में बहुत ज्यादा डोमिनेंट रही। 2008 से आज तक कराची के अंदर मारे जाने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद 7000 है, जो कि ड्रोन अटैक से कहीं ज्यादा है, और ये कराची के अंदर मारे जाने वाले लोग हैं। कराची में इस वक्त जो सरगर्म ग्रुप्स हैं वो तकरीबन 30 के करीब हैं। तालिबान के अखबारी इत्तलात ये कहती हैं, और इसमें यूएसआईपी की भी रिपोर्ट्स हैं और एशिया पैसिफिक की रिपोर्ट्स भी हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। दो बड़े ग्रुप्स, जिनमें से एक का ताल्लुक हकीमुल्लाह महसूद शाख से है, दूसरे का ताल्लुक फजलुल्लाह शाख से है। और इसके अलावा जिंदुल्लाह, बदर मंसूब ग्रुप, अल फुरकान ग्रुप, अल क़िताल ग्रुप, अल खुरूज ग्रुप, पंजाबी तालिबान, और कराची में तालिबान के जेर असर, इसमें हम अगर लश्कर झंगवी का नाम ना लें तो ज्यादती होगी। कराची में तालिबान के जो जेर असर इलाके हैं उसमें मगरिब में पठान कॉलोनी, जनूब मशरिक में लांडी की फ्यूचर कॉलोनी, सोराब गोट, वजीर और महसूद कबाइल, मंगू पीर, नॉर्दर्न बाईपास और आरसीडी हाईवे है। इसके अलावा ये भी आपको बताते चलें कि ये सिर्फ ये इलाके नहीं है, बल्कि अब तो इत्तलात आ रही हैं कि जो डिफेंस जैसे पोश इलाके हैं उसके अंदर भी जो तालिबान हैं या जो दहशतगर्द हैं उनकी जड़ें बड़ी मजबूत हो रही हैं। कराची के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के मुताबिक इस वक्त 7000 नए महसूद कबाइल के लोग जो हैं वो सुल्तानाबाद और उसके मुजाफात में आबाद हुए हैं। यकीनी तौर पर ये सारे के सारे दहशतगर्द नहीं है, लेकिन गालिब इम्कान है कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो दहशतगर्द हैं। हालिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि अफगान तालिबान और टीटीपी की जो क़यादत है और कमांडरों ने कराची में दहशतगर्दी की नर्सरियां बनाई हैं। शहर में आजादाना वो रिहाइश रखे हुए हैं। फरवरी 2010 में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की जो कराची से गिरफ्तारी हुई थी, वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर माना जाता है कि मुल्ला उमर के बाद माने जाते थे। 2011 जनवरी में अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट किया कि मुल्ला उमर का इलाज कराची के ही एक अस्पताल में हुआ था जो दिल के आर्जे में मुब्तला थे, और इस काम में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का भी नाम लिया गया, मगर पाकिस्तान आर्मी ने इसकी तरदीद कर दी थी। तो ये सूरत हाल है। तहरीके तालिबान कराची ने अपने वजूद का एहसास कब दिलाया? वो नवंबर 2010 था। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि सीआईडी हेडक्वार्टर धमाके में 24 अफराद जाँ बहक हुए थे, 30 जख्मी हुए थे, और ये पहली प्रेजेंस थी तालिबान की जानिब से जो कि बताई गई। इसके बाद अप्रैल 2011 में नेवी की 2 बसों पर हमला, 22 मई 2011 को मेहरान बेस पे हमला, 19 सितंबर 2011 एसपी चौधरी असलम के घर पर खुदकुश बारूद से भरी गाड़ी जो टकराई गई, और तहरीक तालिबान के खिलाफ सीआईडी के क्रैकडाउन का भी आगाज इसके बाद हुआ। 2011 में सीआईडी ने तहरीक तालिबान के खिलाफ क्रैकडाउन किया, जिसमें 222 अस्करियत पसंद गिरफ्तार किए गए। कराची से जो अब तक बड़े लोग पकड़े गए हैं तालिबान के कमांडर्स, उसमें अब्दुल क़य्यूम महसूद हैं, टीटीपी कमांडर कराची, मुल्ला हकीम, यासीन शाह, कारी शाहिद जो कि मेहरान बेस पर हमले का मास्टरमाइंड था, और 2001 से 2010 तक पकड़े जाने वाले 246 दहशतगर्दों का ताल्लुक मजहबी और फिरकावाराना तंजीमों में से था। शहर में मजहबी जो मदरसे हैं वो 3000 हैं। 8000 अफगान तालिबान जो हैं उनके लड़ाका जंगजू इस वक्त कराची में हैं, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक और अखबारी इत्तलात के मुताबिक। कराची में इस वक्त 80,000 अफगान मुहाजिरीन हैं जो पनाहगजीन हैं। 2008 से 2010 तक तकरीबन 2000 अफगान मुहाजिरीन को मुख्तलिफ शिकायत पर शहर बदर किया गया था। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं
کہ کراچی کے جو حالات ہیں وہ کس قدر گمبھیر ہیں، اور جو اب آپریشن کیا جا رہا ہے اس پہ مختلف سیاسی جماعتیں عدم اطمینان کا اظہار یوں کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ شاید یہ جو آپریشن ہے یہ بھتہ خوروں کے خلاف ہے یا مختلف عناصر کے خلاف ہے، لیکن اصل میں یہ دہشت گردوں یا طالبان کے خلاف ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کی نشاندہی یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ جو مختلف علاقے ہیں اس کے اندر ان کے قبضہ مافیا کے ذریعے سے 2009 میں جو سوات آپریشن کے اور وزیرستان آپریشن کے بعد لوگ وہاں پہ گئے، انہوں نے آہستہ آہستہ قبضہ جمایا اور اس کے بعد اپنے پاؤں والیے جو وہاں پہ غریب پختون تھے ان کو علاقہ بدر کیا گیا، اور یوں اب ایسے لگتا ہے کہ کراچی کے ارد گرد اگر آپ ان کا نقشہ دیکھیں جتنے علاقے ہیں انہوں نے گھیرا ہوا ہے کراچی کو، اور کراچی بالکل اگر کہا جائے دہشت گردوں کے حصار میں ہے تو بے جانی ہوگا۔ اس خطرے کے لیے سینیٹر شاہی سید صاحب نے سینٹ میں بولا کہ سوات جیسا آپریشن کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے سوات جیسا آپریشن؟ کیا ممکن ہے، ہو سکتا ہے؟ امکانات کیا ہیں، خدشات کیا ہیں، اور کتنا کامیاب ہو سکتا ہے کراچی کے اندر موجودہ آپریشن؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں انتہائی معزز پینل جوائن کرے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس موضوع پہ جو کراچی میں طالبانائزیشن بڑھ رہی ہے۔ ہمیں جوائن کریں سینٹر سعید غنی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، جانا مانا نام ہے، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہیں جناب شاہی سید صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر ہیں، اور کراچی کے حوالے سے ان کی جو سپیچ تھی حال ہی میں جو انہوں نے سینٹ میں کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ مظہر عباس صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار ہیں، کراچی کو بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں، ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ مظہر صاحب۔ خواجہ اظہار الحسن صاحب ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، تھوڑی دیر میں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے شاہی سید صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہتی ہوں، یہ آپ نے جو رپورٹس ہیں یہ ہم نے آپ کے سامنے بھی رکھی ہیں اور آپ کو ہم سے زیادہ اس بات کا ادراک ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ سچویشن ہے کیا، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سوات جیسا آپریشن کراچی کے اندر ہونا چاہیے؟ دیکھو، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں سے بتاؤں کہ مون نے بہت پہلے بڑے فوجی آپریشن کی ضرورت ہے کراچی میں۔ کراچی بورڈ جو ہے کسی بھی قومیت کے خلاف نہ ہو، کسی پارٹی کے خلاف، کسی مسئلہ کا نہ ہو، دہشت گرد ہو، کسی بھی قومیت، کسی بھی پارٹی، کسی بھی مسئلہ اس کے خلاف ہو۔ دیکھو اس میں پھر کچھ لوگ چمگویاں کر کے دیکھو حکومت فیل ہو کا مطلب کہ حکومت فیل ہوا، کچھ کیا کچھ کا، تو ہم نے آخر میں بولا کہ بھئی وہ اسپندیار والی بات کی کہ میرے بچے کا علاج ہو جائے، وہ حکیم کے دوائی سے ڈاکٹر امن چاہیے، وہ جیسے ملے ہو۔ پھر انہوں نے بولا کہ نہیں رینجرز کر لے گا، رینجر کو اختیار نہیں ہے۔ ہم نے ٹھیک ہے بھلے اس میں اس در سے دے دو، وہ بھی ٹرائی کر دیا، 3 مہینے ہو گئے اور وہ بھی رہے اور فائدہ بھی ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کچھ فائدہ ہوا۔ لیکن جو میرے گھر میں کوئی ایک پائی کا آرام نہیں آیا۔ مجھے جو تھریٹ تھا وہ طالبان کا تھا۔ آپ نے یاد ہوگا پچھلے دنوں میں کراچی میں ہی میرے ہی دفتر سے بسم اللہ ہوا کہ ANP کے دفتر کو بند کیا، جھنڈے اتارے اور ہمارے لوگوں کو شہید کیا۔ یہ کٹی پہاڑی میں نا؟ نہیں پورا کراچی میں سوراگوٹ میں ہمارا دفتر بند کیا ہے، مختلف ایریا میں، وہی جو آپ نے نام لیا انہی ایریا میں ہمارے ہی دفتر ANP کے دفتر بند ہوئے، اور باقاعدہ ایک بندے کو پرچی آئی، اور الیکشن سے 2 مہینے پہلے اور ہمارے خان صاحب نے کہا کہ ہم سمجھتے کہ الیکشن فخرو بھائی کرے گا، ریفری وہی ہوگا، لیکن پتہ چلا کہ اور وہی ہوا، اور ہمیں بات بھی کی، اور دھماکے بھی 2 ہمارے MP تھے، دونوں جگہ پہ دھماکے ہوئے۔ الیکشن والے دن 9:15 بجے دھماکہ ہوتا ہے، میں اپنے 14-15 لاشیں اٹھا رہا ہوں، 56 لوگ زخمی اسپتال میں ہوں، لوگ وہ اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں، کاسٹ کر رہے ہیں، لوگ MP MLA بننا ہے، میں خالی لاشیں اپنا اٹھا ہوں۔ لیکن اس ساری چیزیں کے باوجود میں نے پھر بھی بولا کہ بھئی آپ کریں، لیکن ان چیزوں کی کوئی آج بھی حوصلے کے کہا جاتا ہے کہ میرا بندہ جمع کرتا ہے تو اس کو تھریٹ کا فون۔ مگر یہ آپ کو کب سے احساس ہونا شروع ہوا کہ اب کراچی میں آپ کی جو پریزنس ہے اس کے لیے طالبان سب سے بڑا خطرہ ہے؟ یہ جو آپ جیسا آپ نے بتایا، جس وقت ہم نے سوات اور بنیر میں آپریشن کر کے ان کو ڈسٹرائے کیا، ختم کیا، وہ کچھ مر گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ کیا، وہ آہستہ آہستہ آ کر کے اور کراچی شہر میں آہستہ آہستہ ہو گیا، اور وہ ابھی ریونج بدلہ لے رہے ہیں سوات کا۔ وہ ایک دوسرے کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ سوات میں اگر ایک ہے تو وہ دوسرے کو جانتے ہیں کہ یہ سوات سے پیچھے سے کس پارٹی میں، تو وہ ANP چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ANP کے علاقے وہ آپریشن تو فوج نے کیا ہے، ہماری حکومت تھی، ہم اس کی ریسپانسبلٹی تو مانتے، کیونکہ ہم نے پہلے امن کی بات کی، جب امن پہ بات نہیں بنی اور انہوں نے کہا ہم حکومت کی ریٹ نمبر آئین نہیں مانتے، تو جو لوگ پاکستان کی آئین کو نہیں مانتا تو ہم اس بندے کو نہیں مانتا، تو یہ ہم نے فوج کا ساتھ دیا، فوج نے اس کے خلاف آپریشن کیا، اس میں جب وہ ڈسٹرائے ہو گئے اور ادھر ادھر بھاگ گئے، کچھ افغانستان گئے، کوئی ادھر گئے، تو کچھ جو لوگ ادھر آ گئے، اب وہ انتقامی کاروائی ہے، اور وہ صرف ANP کے عہدیدار کو آفس بیرر شہید کیے گئے۔ لیکن اس وقت ایک اور حقیقت ہے کہ وہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت نمبر 1 جو ہے شہیدوں کے لسٹ میں سندھ کا کراچی کا پولیس ہے،
پہلے زیادہ وہ 171 ہے، ہمارے 59 60 بندے شہید کیے گئے. لیکن ابھی بھی پچھلے ہفتے میں ہمارے ایک ضلعی عہدیدار اس کے گھر پر گرنیڈ پھینکا گیا، میاں بیوی زخمی ہوئے. اس سے ایک ہفتہ پہلے ہمارے جو MP کا الیکشن لڑا اس کے گھر پہ اٹیک ہوا، اس میں 2 پولیس والے شہید ہوئے. تو آج تک بھی ہمارے لوگوں سے پیسے بھی مانگ رہے ہیں، پیسے نہیں دے رہے تو دھماکہ کر رہے. تو اسی وجہ سے میں 1 منٹ آپ سے شروع میں اس بات اس لیے زیادہ لے رہا ہوں کہ اکثر پیپل پارٹی والے ان کے جو خواتین بیٹھتی ہے، مجھے اپنے سید غنی کا تو پتہ نہیں ہے، مگر خواتین کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ کیا آپ حکومت فیل ہے، فوج کی ضرورت نہیں ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس سے حکومت فیل ہے، کیونکہ موجودہ جو دہشت گردی ہے، یہ انتہا پسندی ہے، یہ تو بیرونی طاقتیں بھی اس میں ہے، ایکسٹرنل بھی ہے، انٹرنل دونوں ہے. اس کا لیول بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. پولیس کے لیول کا نہیں. اگر یہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ صرف لائن آرڈر کا مسئلہ ہے، صوبے کا مسئلہ ہے، تو میں اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا ہوں. یہ بین الاقوامی خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے، اور اس کے اوپر باہر کی قوتیں بھی اس میں شامل ہے. لہٰذا اس میں وفاق برابر کا شریک ہے، وہ اپنے آپ کو بریل الجمع نہ کرے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ سندھ حکومت فیل ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ موجودہ حکومت فیل ہے. ایک منٹ سنو. لیکن ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ ہماری حکومت خیبر پختونخوا میں تھی، اور ہمارے ہوتے ہوئے بھی ہم نے سوات اور بنیر میں آپریشن جب فوج سے کروایا گیا، سیم لائک پاکستان پیپل پارٹی کو اللہ تعالیٰ 500 سال رکھے، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن کراچی میں طالبانائزیشن یا انتہا پسندی یا بھتہ یا دہشت گردی کو ختم کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو یہ صرف سندھ کے لیے نہیں، پورا پاکستان کے لیے. بالکل، وہ تو بالکل درست بات ہے. آپریشن چاہتا ہوں کہ فوج آ جائے. بالکل. مظہر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ 2009 میں جب یہ IDPs وہاں پہ گئے تھے تو الطاف حسین صاحب نے یہ اس بات کی طرف اشارہ دیا تھا. اس وقت شاہد سید صاحب بھی ناراض ہوئے، ہم جیسے لوگ بھی بہت ناراض ہوئے کہ یہ لسانیت اور یہ پختونوں کا بھی کراچی ہے، کیوں نہیں ہونا چاہیے. مگر کسی نے خطرے کو بھانپا نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کراچی کس جگہ، کس نہج پہ پہنچ چکا ہے، اور کتنی پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے وہاں پہ؟ دیکھیں آسمہ، ایک تو ہم تاریخ بہت جلدی بھول جاتے ہیں. یہ جو بھی آپ اس کو جو بھی نام دیں، میں اسے طالبانائزیشن کا نام نہیں دیتا، کیونکہ کراچی جو ہے وہ کرمنلائزڈ ہے، اور کرمنلائزیشن جو ہے کراچی کی، اس میں ایک گروپ نہیں کئی گروپ انوالوڈ ہیں، اور اس کے بہت سی وجوہات ہیں. کراچی میں جو سب سے زیادہ سب سے پہلے یہ پریزنس فیل ہوئی تھی وہ 2002 میں ہوئی تھی، جب اکتوبر 2001 میں امریکی اور نیٹو فورسز نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا. تو ادھر سے جو لوگ القاعدہ کے اور دوسرے انہوں نے وہ اس طرف آئے تھے، تو وہ سب سے پہلے کراچی میں آئے تھے. اور اگر 2002 اور 2004 کے آپ فگرز اٹھائیں تو سب سے زیادہ سوسائڈ اٹیکس جو ہیں وہ کراچی میں ہوئے ہیں، اور وہ انہی ٹائمنگز پہ ہوئے تھے. اور سب سے زیادہ جو نون القاعدہ کے لوگ پکڑے گئے وہ بھی کراچی سے پکڑے گئے، اور جو لوگ فرار ہوئے جن کے گھر پہ ریڈ ہوئے، جس میں خالد شیخ محمد بھی شامل تھے، وہ بھی یہاں سے ہوئے. اور رمزی بن شیبہ اور بالی بومبنگ کے لوگ بھی یہاں سے گرفتار ہوئے کراچی سے. اس کی ایک بیسک وجہ تھی، اور بیسک وجہ یہ تھی کہ کیونکہ کراچی جو ہے وہ ٹرانزٹ تھا، اور یہاں سے آپ باہر نکلنے میں آسانی ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے کراچی کو اپنا پہلا اسٹیشن بنایا. دوسری یہ وجہ، بڑی وجہ یہ ہے کہ کراچی سب سے زیادہ سیف جگہ ہے چھپنے کے لیے. اور چاہے آپ پرانی موومنٹ اٹھا لیں، اور کراچی میں یہ جو مختلف ادوار ہوتے ہیں، اس مختلف ادوار کی مختلف کرمنلائزیشن رہی ہیں. یعنی اگر جنرل ضیاء کے پیریڈ میں دیکھیں تو اس وقت پیپلز پارٹی کو اتنا ہی بڑا ٹیررسٹ سمجھا جاتا تھا الذوالفقار کی شکل میں. اس کے بعد یہی الزام MQM پہ آتا تھا، MQM کو بھی اسی طرح. اور یہی صرف نہیں، کراچی میں جو فورن ایجنسیز تھیں ان کی لڑائی بھی کراچی میں لڑی گئی. جب ایران کا انقلاب ہوا تو اس کے بعد مجاہدین خلق اور پاسداران کی لڑائی بھی کراچی میں لڑی گئی، ڈیفنس میں بنگلے بموں سے اڑا دیے گئے. تو ہم تاریخ کو بھول جاتے ہیں، ہم صرف چند سال کو سامنے رکھ کے ہم اس کو ججمنٹ دے دیتے ہیں. کراچی میں ایک متواتر طریقے سے آبادی بڑھ رہی تھی، جس کی کسی نے بھی اس کو اسسٹ نہیں کیا. ہزاروں کی تعداد میں کچی آبادیاں ہماری سیاسی جماعتوں نے ریگولرائز کر دیں. آج کراچی میں ایسے علاقے موجود ہیں کہ اگر پولیس اور رینجرز بھی ادھر چلی جائے تو واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ ان کو راستے نہیں پتا. بالکل، جیسے سوراب گوٹ کا ہے، منگو پیر کا علاقہ ہے، یہ بہت بے شمار علاقے. تو ہم نے ان چیزوں کو الاؤ کیا، یہ اس میں سب ذمہ دار ہیں، انہوں نے سب نے الاؤ کیا ان چیزوں کو. آج بھی کسی کو نہیں پتا کہ کراچی کی ایگزیکٹ پاپولیشن کتنی ہے، کون سی کمیونٹیز کراچی میں کتنی جب آپ کو یہ چیزیں نہیں پتا ہوں گی تو آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے، نہ ان پہ قابو پا سکتے ہیں.
بالکل. اچھا سعید غنی صاحب, اب چونکہ ظاہر ہے آپ کی گورنمنٹ ہے سندھ کے اندر, ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو پچھلے 5 سال بھی اور ابھی بھی 1 سال ہونے کو ہے, یا 6 مہینے 7 مہینے ہو گئے آپ کی گورنمنٹ کو, کیا آپ کی گورنمنٹ نے کوئی ایسے سٹیپس لیے کہ جس میں آپ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں, یا کوئی بڑی کامیابیاں آپ کو اس حوالے سے ملی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ابھی آپ نے خود فگرز بتائیں کہ 2010 سے لے کر اب تک کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں, یا 2008 سے لے کر اب تک کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں. تو کاروائیاں تو بہرحال ہو رہی ہیں, لیکن کراچی اتنا آسان شہر نہیں ہے اس حوالے سے کہ ایک تو اس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے, مظہر عباس صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور کئی علاقے اتنے ڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں, اتنے کنجسٹڈ ہیں کہ وہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے کارروائی کرنا بھی بڑا مسئلہ بنا ہوتا ہے, کہ ان علاقوں میں گلیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں, مکانات بڑے قریب قریب بنے ہوتے ہیں, اور اس طرح سے کارروائی نہیں ہو سکتی جس طرح سے آپ کسی کھلے علاقے میں کر سکتے ہیں. مگر اگر ہم 2009 سے شروع کر لیں, فار ایگزامپل, جب یہ IDPs وہاں پہ گئے تھے, تو کیوں نہیں چیک کیا گیا کہ کون آ رہا ہے شہر کے اندر, داخل ہو رہا ہے, کون لے رہا ہے؟ پھر جو لینڈ مافیا تھا وہاں کا, اس کے ذریعے سے انہوں نے رستے بنائے. ایک بتاؤں, شاید اس پہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی رجسٹریشن کی بات کی ضرور گئی تھی, اور پھر جب سوات میں امن قائم ہو گیا تو کافی لوگ وہاں سے واپس بھیجے بھی گئے تھے. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کراچی جیسے شہر میں ہر آنے والے فرد کو آپ جو ہے وہ چیک کریں کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے. یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ اس کے راستے بہت زیادہ ہیں, اور لوگوں نے تو جو ٹریڈیشنل ہمارے روایتی سڑکیں ہیں, جو راستے ہیں, جو ایگزٹ اور انٹری کے پوائنٹس ہیں, ان کے علاوہ بھی بہت سارے راستے لوگوں نے خود بنا دیے, چونکہ وہاں جو کرمنلز ہیں وہ کافی ان کو ضرورت پڑتی ہے ایسے راستوں کی, تو انہوں نے راستے پیدا کر دیے ہیں. پہاڑی علاقے ہیں, وہاں سے راستے ہیں, کچھ اور بیابان ہیں, وہاں سے آ جاتے ہیں, تو ایسے راستے لوگوں نے وہاں بنائے ہوئے ہیں. دوسری میں گزارش کروں جو آپ فوجی آپریشن کے حوالے سے کہہ رہی تھیں, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ فوجی آپریشن جو ہے وہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے. یہ آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے, اور فوج کو جہاں ضرورت پڑے جو آپ کی سول گورنمنٹ ہے وہ بلا سکتی ہے اپنی مدد کے لیے. یہ کوئی غیر قانونی غیر آئینی اقدام نہیں ہے کہ اگر آپ نے فوج کو بلا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی, یا آپ کی حکومت فیل ہو گئی ہے. صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے جہاں آپ کو فوج کو بلانا پڑتا ہے, جیسے کہ انہوں نے مثالیں بھی خود دے دی ہیں. تو اب تو لیکن مسئلہ کیا ہے, دیکھیں کراچی میں آپ سوات سے اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. سوات میں اس قسم کی آبادیاں نہیں تھیں, اس قسم کی ہائی رائزز بلڈنگز نہیں تھیں, اتنا بڑا یقینی طور پہ سوات شہر نہیں تھا, تو وہاں شاید نسبتاً یہ چیز آسانی سے آپ نے کر لی کہ پورا شہر آپ نے غیر آباد کیا, پہلے تو نہیں, پورے لوگوں کو نکالا آپ نے, اور پھر اس کے اب کراچی میں یہ آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں. دوسری بات میں آپ کو یہ پرابلم ہوگی کہ کراچی میں اگر آپ پورے کی پوری فوج کو دھکیل دیتے ہیں تو کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی جو ساری کی ساری فوج ہے نا, غالباً 6 لاکھ کے قریب ہے, اگر آپ ساری بھی جھونک دیں تو وہ کراچی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اس میں دیکھیں کراچی میں اگر آپ کو فوج کو استعمال کرنا بھی ہے تو اسی طرح کوئی ٹارگیٹڈ سرجیکل آپریشنز اور انٹیلیجنس بیسڈ ہو, کہ جہاں آپ کو پتا چلے کہ ان کے علاقے ہیں جو ان کے کنٹرول میں ہیں, جہاں پر ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں, وہاں پر فوج جا کے کوئی کاروائی کر لے تو وہ چیز ہو جائے. لیکن ایک چیز پھر ذہن میں رکھیں کہ جب آپ فوج کو بلاتے ہیں کسی بھی علاقے میں تو وہاں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں, جو کانسٹیٹیوشن میں آپ کے پروٹیکشن ہے. وہ ٹھیک ہے, مگر میری بات کو سنیں, میں کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا, سب سے پہلے مطالبہ کیا. میں کوئک بریک لے لوں, اس کے بعد پھر اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد خواجہ اظہار الحسن صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, اور متحدہ قومی موومنٹ بھی اب فوجی آپریشن کا مطالبہ کر رہی ہے شاہی سید صاحب کے ساتھ. سو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, اور ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز رپورٹس تو دیتی ہیں, کاروائی کیوں نہیں کرتی. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے سینٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ خطرہ بہت ہے, فوجی آپریشن ہونا چاہیے. سعید غنی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, آپ نے کہا کہ آپریشن کی کیوں ضرورت. میں نے یہ کہا کہ جو سوات طرز کا آپریشن جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوات جس طرح پورے کا پورا فوج کے حوالے کیا گیا تھا, اور سوات سے پوری کی پوری آبادی جو ہے وہ بے دخل ہوئی, پھر وہ آپریشن ہوا, پھر وہ لوگ دوبارہ سے بحال ہوئے, تو سوات جیسا آپریشن کراچی میں نہیں ہو سکتا. دوسری بات جو بہت اہم ہے کہ دیکھیں کراچی میں اور قسم کے بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہیں, مافیاز ہیں. میری جو بنیادی بات سمجھنے کی کوشش کریں, دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا فوج آئے تو آپ کے وہ جو میں نے آپ کو بتایا فنڈامنٹل چلے جاتے ہیں, پھر اس میں یہ نہیں ہوگا کہ فوج صرف آئے گی تو طالبان کے لیے کرے گی, اوروں کو نہیں, اوروں کو بھی کرے گی. جو ابھی کراچی میں ہو رہا ہے اس پر بھی مختلف اوقات میں مختلف جماعتوں کی طرف سے اعتراضات آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتیں ہو رہی ہیں. پھر اگر فوج آ جائے گی تو یہ اعتراضات کئی گنا زیادہ ہوں گے. وہاں میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی نہ کوئی حل, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ بات چیت کرنی پڑے گی آپس میں, اس کے بعد ہی ہوگا.
وہی پوچھنا، دیکھو میں نے عقل کل نہیں ہوں، میں نے ایک تجویز اور یہ میری رائے کہ فوج کے بغیر ناممکن ہے، پولیس اس وقت اور ایجنسی کر ہی نہیں سکتی۔ اچھا ابھی ویسے سینٹر صاحب انہوں نے مذاکرات کی بات کی، پیپلز پارٹی ویسے طالبان سے مذاکرات کی حامی نہیں ہے؟ نہیں یہ بھی میں نے ان سے نہیں کہا، میں نے پارٹیوں سے بات کرنے اچھا پارٹیوں سے بات کرنے کی، ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے میں آپ کو تجویز دیتا ہوں، تجویز یہ کہ فوج یہ بھی نہیں کہ 6 لاکھ منگائے، یہ اگر آپ صحیح معنوں میں 1000 فوج بھی رہے اختیار کے ساتھ، صحیح بات ہے، اور ایک کرنل یا بریگیڈیئر لیول کا بندہ جائے، صحیح، اور وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کرے، اور وہ کسی قومیت، کسی مسلک، کسی ابھی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، ابھی کیوں نہیں؟ اچھا میں ایک سیکنڈ شاہ جی، میں خواجہ صاحب سے پوچھوں، خواجہ صاحب آپ لوگوں کی ریزرویشنز تو رہی ہیں ابھی آپریشن کے خلاف، مختلف سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں، خود شاہد سید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جن کو پکڑنا تھا دہشت گردوں کو وہ نہیں پکڑے گئے، مثلا یہ جو میرے پاس ہے جند اللہ، بدر منصور، الفرقان، القتال، الخروج، پنجابی طالبان، لشکر جھنگوی، اور فضل اللہ سے ان کا تعلق، حکیم اللہ محسود سے ان کا تعلق، القاعدہ کے لوگ وہاں پہ موجود، کس طرح کا آپریشن آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ واقعی فوجی آپریشن ہونا چاہیے سوات جیسا؟ دیکھیں یہ تو بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سوات جیسا فوجی آپریشن جو ہے وہ فوجی آپریشن نہیں تھا، وہ جنگ تھی، اور وہاں پر ہماری افواج پاکستان نے سامنے ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا سے آئے ہوئے ملیٹنٹس کے ساتھ وہاں جنگ کی گئی۔ کراچی میں جو ہے وہ یہاں جنگ کی صورتحال نہیں، لیکن اسٹریٹ کرائم اور اسٹیٹ کرائم دونوں کے خلاف ایک سنجیدہ ہیومن انٹیلیجنس بیس کوششوں کی ضرورت ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے اور یقیناً اس میں ناکامی کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہی ہے، چاہے وہ 5 سال سے ہو، 6 سال سے ہو یا 7 سال سے ہو، یا گزشتہ 10 سال ہونے والے جو کرائم ہیں اس میں پھر اگر یہ کہا جائے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی پارٹ اینڈ پارسل کرائم تھی جو خاموش تماشائی بنی رہی، یا ان کا یہ موقف آنا چاہیے کہ بھئی حکومت کی طرف سے دباؤ تھا کہ یہ کرائم آج اس نہج پہ پہنچ گئے کہ ان کے خلاف ہمارے اس طرح کے سوالات ہیں۔ ایم کیو ایم کا مطالبہ بالکل ہے فوج کا، لیکن وہ فوج کا مطالبہ غیر آئینی نہیں ہے۔ آپ کس قانون کے تحت ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن کے لیے فوج لاتے ہیں؟ آپ کس قانون کے تحت انتخابات کے لیے فوج لاتے ہیں؟ کوئی آئین معطل نہیں ہوتا، ٹریبونلز کام کر رہے ہوتے ہیں، الیکٹرن پٹیشنز لگ رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے پہ اعتراضات ہوتے ہیں، انہی آئینی تمام اداروں کے تحت کارروائی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اتنے بڑے شہر میں جہاں اتنا بڑا میس ہو گیا اور آپریشن کے کنٹینیو 3-4 ماہ گزرنے کے بعد کوئی ایک بھی انڈیکیٹر امپروو نہ ہوا، یعنی بھتہ امپروو نہ ہوا ہو، اسٹریٹ کرائم امپروو نہ ہوا ہو، ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہو، اس میں تو کمی واقع ہوئی ہے، جو اعداد و شمار آ رہے ہیں خواجہ صاحب وہ اس میں تو کمی واقع ہوئی ہے۔ اصل بات اس وقت جو کراچی حصار میں ہے طالبان کے یا دہشت گردوں کے، اصل مسئلہ تو اس کو کوئی پکڑنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اگر ایک مہینے میں روزانہ 10 یا 15 افراد نہیں گئے اور ایک مہینے میں چودھری اسلم جیسی ایک ہلاکت ہو جائے، آپ اس کو امپروومنٹ کہیں گے؟ یہاں علماء کا قتل جاری ہے، یہاں سیاسی جماعتوں کو تھریٹس ہیں، ایم پی ایز اگر آپ کے رسک پر موجود ہیں چاہے کسی بھی جماعت کے، یہاں منتخب ابھی اے این پی کی کچھ عرصے پہلے کسی لیڈر کی شہادت ہوئی، تو یہاں تو کوئی محفوظ ہی نہیں۔ تو پھر آپ بتائیں نا، آپ لاشیں گن کے تو انڈیکیٹر امپروو نہیں کریں گے، آپ کو تو واردات گننی ہے نا کہ واردات کتنی سنگین ہوئی ہے اور ابھی تک وہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ پھر لوگ مارنے والے یہاں قبول بھی کر رہے ہیں، فون بھی کر رہے ہیں، چینل سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، آپ سے بھی کر رہے ہیں، سب سے رابطہ کر رہے ہیں جناب کہ ہم نے مارا ہے۔ کتنا گمبھیر ہو گیا ہے یہ معاملہ طالبانائزیشن کا، کتنا گمبھیر ہے۔ ہم تو اس وقت بات کر رہے ہیں کہ وہ انڈیکیٹر کس لیول کے اوپر ہے، تب بھی ہم اس کو نہیں بھانپ پا رہے۔ کتنا گمبھیر ہے یہ معاملہ اس وقت کراچی کے اندر۔ گزارش کر رہا ہوں کہ کراچی وہ جگہ ہے جس کے 4 ایگزٹ پوائنٹس ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کے پی کے کی جیل ٹوٹ کر 250 افراد نکلے ہیں تو اس میں سے 225 ہو سکتا ہے یہی ہیں۔ یعنی جس شہر کی کوئی سینسیٹیو پالیسی نہیں ہو، جس شہر ایک غیر معمولی شہر ہے جو ملک کا معاشی ہب ہے، اس معاشی ہب کے اوپر کوئی غیر معمولی پالیسی آج تک نہیں دی گئی، تو پھر یہ سوال تو یقیناً صوبائی حکومت کے اوپر آتا ہے نا کہ جو ایک طرف کیپٹنشپ بھی لیتی ہے، ایک طرف ذمہ داری بھی لیتی ہے، ایک طرف کریڈٹ بھی لیتی ہے۔ نہیں اچھا ٹھیک بات ہے، یہ بات درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بھی تو کردار نظر آتا ہے نا۔ مظہر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہیومن انٹیلیجنس کی بات خود سینٹر صاحب نے بھی کی ہے اور خواجہ صاحب نے بھی کی ہے، سب نے بلکہ کی ہے۔ اگر ہیومن انٹیلیجنس وہاں پہ نہیں ہے اور اگر ہوتی مضبوط تو کیا یہ قبضہ ہوتا جو اس وقت کراچی کے اوپر طالبان کا قبضہ ہے؟ دیکھیں آسما، اگین میں وہی بات کروں گا کہ ہم سنگل آؤٹ کر رہے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کو آرڈنری انداز میں ہم پچھلے 4 آپریشن سے ہینڈل کر رہے ہیں۔
कराची में 4 ऑपरेशंस हुए हैं और चारों ऑपरेशंस का अगर आप नेट एनालिसिस करें तो अगेन मर्ज वहीं का वहीं मौजूद है। और मर्ज वो नहीं है कि आप 500 या 600 या 10,000 लोग पकड़े गए बकौल पुलिस के, तो उसके बाद तो अगर 10,000 लोग आपने पकड़े हैं और 10,000 लोगों को आप सस्पेक्ट करें तो उसके बाद तो सिचुएशन में बड़ी मार्क इंप्रूवमेंट नजर आई थी। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 लोग जो आपने पकड़े हैं ऐसे नहीं थे। तो ये जो सिचुएशन है 28,000 लोग जी जो भी है, मैं वही कह रहा हूं कि चूंकि हम सिर्फ एक वक्त में ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद मामला खत्म हो जाता है, हम ग्रास रूट लेवल पे जाके चीजों को बेहतर करने की आज तक हमने कोशिश नहीं की। हमने 92 में ऑपरेशन कर लिया, 94 में ऑपरेशन कर लिया, 98 में गवर्नर रूल लगा लिया, मिलिट्री कोर्ट्स यहां बना के देख लिया आपने, लेकिन वो सब वक्ती चीजें होती हैं। अभी भी अगर जो शाही सैयद साहब कह रहे हैं चला गया जूजू दवा की, बिल्कुल इसलिए आप कभी भी जब तक आपकी पुलिस ट्रेंड है ही नहीं इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, आपकी रेंजर्स जो है वो क्रिपल्ड हो गई है। आज देखें कि चौधरी असलम के वाकये के बाद आज पुलिस आपस में लड़ाई लड़ रही है, पुलिस और रेंजर्स। तय ये हो रहा है कि जी जो ट्रांसफर और पोस्टिंग्स हुई हैं वो अगेंस्ट द रिकमेंडेशंस हुई हैं, और जो चीजें, तो जहां आप इतने बड़े ऑफिसर की हलाकत के बाद आप यहां ये तय नहीं कर पा रहे कि जी जो आपने ऑपरेशन के लिए तय किया था उससे आप डिविएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारी कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है। और अगर नहीं आपकी होगी तो आप ये बड़ी बिल्कुल बहुत ही अच्छा पॉइंट है मजहर साहब। हम भी यही असल में अपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी सूबाई हुकूमत की बात की ख्वाजा साहब ने और सेंटर साहब आपने बात की, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मामला है वो मदरसे हैं वहां के। खुद चौधरी असलम के कत्ल में जो बंदा मुलव्वस है उसके वालिद का मदरसा है, 3 बंदे वो वहां से सप्लाई कर चुका है। तो क्या किया जाए? 3,000 मदरसे, आप चेक नहीं रख सकते, फंडिंग नहीं रोक सकते, क्या करना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले, चाहे लोगों को बुरा लगा अच्छा लगा, सियासतदान भी कभी मुखलिस नहीं है एक दूसरे के साथ। वो सिर्फ स्कोरिंग के चक्कर में हकीमुल्लाह को शहीद करवाते हैं और एपीसी में इजाजत देते हैं और वो बोले अपने मुज़ाकरात करें। फिर कोई मॉडलिटी कोई तरीकाकार तो नहीं कि किस तरीके से करे, कौन करे, किस डेट को होगा, कहां पे होगा, किसका, वो कुछ नहीं, मसले में मुज़ाकरात करे। तो इससे मसले का हल, इसका मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ उनके लिए यानी सियासी विंग बैठे हुए, पॉलिटिकल विल नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है। मैं शाजी एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे कि पॉलिटिकल विल कब पैदा होगी, जब हमारे शहर हमारे हाथों से निकल जाएंगे या मुल्क हमारा जो है खुदा न खास्ता उसके ऊपर फेलियर का या फेल्ड रियासत का जो वो है वो बात होती रहेगी दुनिया भर में। हम कब जागेंगे? एक ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी जो ख्वाजा साहब ने ब्रेक से पहले बात की, सूबाई हुकूमत का जो किरदार है वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता था, फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस में, फिर ये जो मदरसे हैं, फिर ये जो फंडिंग है, ये तो रोकी जा सकती थी ना, नजर तो रखी जा सकती। मैं इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी ये नहीं है, लेकिन बहरहाल एमक्यू हमारे साथ 4.5 साल तो हुकूमत में रही है, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कैबिनेट होती है उसकी और गवर्नमेंट की। बहरहाल वो अपनी जगह चीजें हैं, लेकिन बहरहाल मसाइल हैं। लेकिन एक चीज आप ज़हन में रखें कि कराची में जो ये सारी तंजीमें आती हैं या जो भी लोग क्राइम करते हैं, कराची इनकी जो है ना वो सोर्स ऑफ फंडिंग है बेसिकली। कराची में इनके मकासद वो नहीं है जो शुमाली वजीरिस्तान में होंगे या सवात में थे या किसी और इलाके में होंगे। है तो सही 172 पुलिस वाले मार दिए, मेरी बात पूरी करें। देखिए उन इलाकों पर वो पूरे जिलों पर कब्जा करते हैं, शहरों पर कब्जा करते हैं और अपनी इजारादारी चलाते हैं। कराची में मेरा ख्याल है कि वो ऐसा कर भी नहीं रहे, उनका शायद मकसद भी नहीं है कि पूरे कराची को वो कंट्रोल करें। कराची से जब ये अफगान जंग हो रही थी उस वक्त भी कराची से फंडिंग होती थी, उस वक्त भी लोग कराची से हायर किए जाते थे और भेजे जाते थे। लेकिन अब ये जो वक्त आ गया तो जब जरा कि 1.5-2 करोड़ का शहर होगा, उसके अंदर छुपने की जगह आसान होगी, उसके अंदर पैसा उनके पास वाफिर मिकदार में मौजूद होगा, उसके अंदर लोगों को अगवा करके भत्ते लेके वो आसानी से पैसे बहुत सी होंगी, उसका कोई लॉजिक तो होनी चाहिए। रियासत भी तो किसी चीज का नाम है ना, रियासत से ज्यादा इख्तियार किसके पास होगा? बात यह है कि इख्तियार बहरहाल रियासत के पास होता है, लेकिन ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है पिछले 5-6-7 सालों में पाकिस्तान के अंदर, इसकी तवक्को तो किसी को भी नहीं थी कि ये इतने बड़े मॉन्स्टर्स बन जाएंगे जो शायद रियासती इदारों को भी चैलेंज करेंगे और हुकूमत इतनी बेबस हो जाएगी। विफाकी हुकूमत देखे ना, जो कल चौधरी साहब कह रहे हैं, जो बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो तो फिर विल नहीं है ना, जो पॉलिटिकल विल बात कर रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल विल होती तो क्यों नहीं होता?
سوات کے اندر پولیٹیکل ول تھی نا, ہو گیا سب کچھ, اب اس میں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے, اصل ایشو ہی تھا, یہاں پر کہیں اکٹھے نہیں ہو پا رہے. بالکل. اچھا ٹائم تھوڑا سا چونکہ محدود ہے, معذرت کھاؤں, لیکن سینٹر صاحب پھر میں خواجہ صاحب کے پاس بھی جاؤں اور مظہر صاحب کے پاس بھی. پولیٹیکل ول, آپ لبرل جماعتیں 3, MKM, عوامی نیشنل پارٹی, پیپلز پارٹی, پچھلے 5, 7, 6 سال سے سندھ میں ہے, ہم ایک, مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. نہیں طالبان کے موضوع پہ تو ہم تینوں ایک ہے. ادروائز پیپل پارٹی اپنا کوشش کر کے سب میں کنٹرول کر دوں, ANP بولتا ہے کہ میں سب کنٹرول کر دوں, MKM بولتا ہے کہ میں کنٹرول کروں. سیاست تو پھر ہم تینوں بے بس میں کر رہے ہیں. تو پھر آپ کو ہی رسپانسبل قرار دینا چاہیے. نہیں, اکیلا نہیں ہے. پھر جب اجتماعی پاکستان کی بات آئے گی تو پھر جماعت اسلامی بھی آئے گی, JYE بھی ہے, تحریک انصاف بھی آئے گا, اور نون بھی آئے گا. پھر سب مخلص نہیں ہے. ہم تینوں لبرل والے بھی نہیں ہے, تو رائٹسٹ بھی نہیں ہے, لیفٹسٹ بھی نہیں ہے. ہر آدمی کو اپنی پارٹی کو گین کرنا ہے. ہمارے لوگوں کو مارا کس نے؟ طالبان نے کم مارا ہمارے کو, تو ہمارے انہی لوگوں نے تھریٹ دیے, فون دیے. ہم نے تو بندہ پکڑا, وہ بھی کسی پارٹی سے منسلک تھا. ہم سے تو یہ لوگ اسی تھریٹ, طالبان کے تھریٹ کے اوپر تو ہم سے الیکشن جیتے. آپ جب مجھے بتاؤ, میرے پچھلے سال کی کارکردگی میں مانتا ہوں کہ چلو بری تھی. کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو جو حکیم اللہ نے الیکشن کروایا اور حکیم اللہ مسعود نے بولا کہ 4 پارٹی الیکشن کرے, اس کو جیت کیسی ہوئی؟ میں جنازے میں نہیں جا سکتا ہوں اور وہ جلسے کر رہے ہیں, تو یہ کیسے؟ اچھا میری کارکردگی ایسی نہیں ہے تو مجھے عوام ریجیکٹ کرے, مجھے مارا کیوں؟ خواجہ صاحب یہ تو بالکل, یہ جو پولیٹیکل مینیپولیشن کی بات ہے وہ پھر بھی اس کے باوجود پولیٹیکل جماعتیں وہاں پہ رول تو کر رہی ہیں نا. یہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے شہر میں 3000 مدرسے, آپ کے شہر کے اندر فنڈنگ ہو رہی ہے, پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں, MKM خود پورے کراچی کے اوپر حاوی ہے, آپ تینوں رسپانسبلٹی کیوں نہیں لیتے؟ آپ کرنا چاہتے ہیں تو گلی محلے کی جماعت ہے آپ لوگوں کی. میں دیکھیں بات سنیں, گلی محلے کی جماعتیں ہیں تو یہ سی بات ہے کہ آپ عوام کے ذریعے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیس کو ویلکم ہینڈز دے سکتے ہیں, اور وہ آج آپ نے دیکھا 9000 سے زائد ٹارگیٹڈ آپریشن کراچی میں ہوئے, کسی جگہ بھی عوام نے رد عمل نہیں دیا ہے, چاہے غلط ہوا ہو یا صحیح ہوا ہو, کہیں زیادتی بھی ہوئی ہوگی, لیکن آپ دیکھیں عوام نے کہیں پولیس اور رینجرز کے خلاف دھرنے نہیں دیے, نہ ہی کہیں کسی کے خلاف مظاہرہ کیا, ماں سوائے چند ایک علاقوں کے جہاں پولیس اور رینجرز پہ حملے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ انتظامیہ کی ڈائریکشنز کیا ہے؟ انتظامیہ کا اپنا رول کہاں ہے؟ اگر کراچی میں اللیگل ویپن آ رہا ہے تو کیا وہ پولیٹیکل جماعتوں سے پوچھ کر آ رہا ہے؟ اور اگر پوچھ کر آ رہا ہے اور کیبنٹ میں ڈیسیشن ہو رہا ہے تو بھئی بڑے شرم کی بات ہے پھر اور پھر یہ بتائیے کہ اغوا برائے تاوان اور بینک ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, یہ پیسہ راؤٹ ہو کے جا کہاں رہا ہے؟ ہنڈی بزنس والے کر کیا رہے ہیں؟ پھر آپ یہ بتائیے مجھے, اتنی ڈرگ ٹریفکنگ پاکستان سے ٹرکی اور پتہ نہیں چائنا اور کہاں ہو رہا ہے, تو یہ کراچی کے روٹس ہیں نا. مگر خواجہ صاحب آپ کا اور میرا اکاؤنٹ لوگوں کو پتا ہو سکتا ہے, آپ کے میرے اکاؤنٹ کی انفارمیشن مل سکتی ہے, دہشت گردوں کی انفارمیشن ہماری ایجنسیوں, ہماری پولیس, ہمارے ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ پولیٹیکل پارٹی کی تو نہیں ہے نا. پولیٹیکل پارٹی تو آپ کو ایکسس دے سکتی ہے نا, پولیٹیکل پارٹی موٹیویٹ کر سکتی ہے, پولیٹیکل پارٹی سیمینار کر سکتی ہے, جلسے کر سکتی ہے, اور ان لوگوں پہ نظر رکھنے کے لیے ایجنسی سے کوارڈینیٹ کر سکتی ہے, جو ہم کر رہے ہیں. کون منع کرتا ہے؟ ول بھی تو نہیں ہے نا, ول کی کمی تو ہے کم از کم. جو بات ہے کہ جب اپنے ایجنڈے ہوں گے, جب آپ اپنے کرمنل اور دوسرے کرمنل اور اسٹیٹ کرمنل, جب اس طرح کی آپ پیٹرنائزیشن کریں گے, پھر پولیس کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کو بھی CCPO صاحب نے 400 افراد کو نکالا ہے جو ٹارگٹ کلنگ اور بھتے میں ملوث تھے. پھر آپ کے یہاں ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلے جائیں اور اس میں پولیس انوالو ہو. تو پھر آپ بتائیں, جب ریاست کے لوگ ہی پولیٹیکل پارٹیز, حکمران جماعتوں کے جب وہ پشت پناہی حاصل کریں گے, تو پھر آپ سیاسی جماعتوں سے کیا امید رکھتے ہیں؟ وہ کیا کر سکتی ہیں؟ پھر تو کوئی امید کہیں سے بھی نہیں ہے. مظہر صاحب پھر ہونا کیا چاہیے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں, حوالے کر دیں طالبان کے, یہ ملک, یہ شہر, یہ ریاست, سب کچھ کہ بھئی آپ لے لیں. حوالے ہیں لیکن میں تو ایک چیز جو نئی آپ کے لیے نئی چونکا دینے والی, جی, ایک بندے کو فون آیا کہ بھئی پیسہ, تو بولا کس کو پیسہ دوں؟ اس کو بولا کسی بھی مسعود کو دے دو, ہمیں مل جائے گا. کسی بھی محسود کو دے دو؟ ہاں, اب بھی کراچی میں اگر کوئی ہے, آپ یہ توجہ سے سنیں, اگر کوئی ہے تو حوالے والے بندے میں بتا دوں گا کہ یہ بندہ پیسہ لے کر کے اور آدھے گھنٹے میں وزیرستان پیسہ پہنچ جاتا ہے. کیسے پہنچ جاتا ہے؟ پکڑے نا اس کو, میں پکڑوں گا. کون پکڑے گا پھر؟ یہ ایجنسی پکڑے گی. وہ پکڑتے ہیں؟ نہیں پکڑتے. کیوں پکڑتے؟ تو یہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ تو پھر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میں پرائے دلوں کا تو مالک نہیں ہوں. میں تو آپ کو حالات زمین کے بتا سکتا ہوں, میں انسان کے اندر کے کیوں نہیں کر رہا ہے, کس لیے نہیں کر رہا ہے, یہ میں نہیں بتا سکتا. یہ میری نجوم نہیں ہے. میری نجوم یہ ہے کہ بندے کو تھریڈ ملا, اس سے بولا اگر میں پیسہ دوں تو کس کو دوں, اس سے بولا کسی بھی مسعود کو دے دو. مظہر صاحب, جس شہر میں پولیو کے قطرے نہ پلائے جا سکیں, وہاں پہ اندازہ وہاں کیا حکومت کی ریٹ ہوگی سر؟ کیا ہوگا ریاست کی ریٹ؟ کہاں ہوگی, کیسے ہوگی؟ یہ سب سے زیادہ سوچنے کا کام جو ہے, یہ خاص طور پہ سندھ یا کراچی کے حوالے سے
وہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے سوچنے کا ہے. وہ خود اسس کریں اس سچویشن کو, وہ خود سوچیں کہ ان کے جو چیف منسٹر اس سے پہلے بھی رہے ہیں ان کی کیا پرفارمنس ہے. کیا وہ صرف یہ کہنا کافی ہے کہ امپروو ہو گئی ہے سچویشن؟ کیسے آپ, کس طریقے سے آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سچویشن امپروو ہو گئی ہے؟ کراچی اور سندھ جو ہے وہ ان گورنیبل ہو گیا ہے. آپ گورن کر ہی نہیں سکتے اس شہر کو اور اس صوبے کو. یہ جو سچویشن ہے, جو پولیٹیکل ول, جو کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل ول, اگر پولیٹیکل ول ہوتی تو میں جس طرح کہہ رہا ہوں آج یہ اس طریقے سے تبادلے اور اس طرح رفت نہیں پیدا ہوتی رینجرز اور پولیس میں. اس کے بعد کتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے. تو پولیٹیکل ول نہیں ہے. پولیٹیکل ول صرف یہ ہے کہ میرا رول جو ہے وہ چلتا رہے, میرے 5 سال, اگلے 5 سال بھی پورے ہو جائیں. یہ سچویشن الٹیمیٹلی آپ کو ریکارڈ پہ آ جائے. دیکھیں ہم سینٹ میں بھی بات کرتے ہو ریکارڈ پہ لانے کے لیے. مطلب یہ آخری خبر ہے, کوئی بہت سینٹ کے ریکارڈ پہ لانا چاہ رہے ہیں شاہ جی, لیکن ہمارے ریکارڈ پہ لا رہے ہیں. سینٹ میں جس طرح میں نے کل پی ٹی آئی کے لیے بولا کہ یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے, یہ ایک جراثیم ہے جو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے ذریعے لوگوں, انسانوں, بچوں, ینگ اب پی ٹی آئی تو پروگرام میں نہیں ہے, اس لیے آپ یہ جملے ہم حذف کرتے ہیں. چلو یہ ادب کرتے ہیں. میں ایک اور سنا بھی, جی میں معافی چاہتا ہوں پیپل پارٹی والوں سے, میں معافی چاہتا ہوں اسٹیٹ گورنمنٹ سے, لیکن میں بولتا ہوں کہ یہ لوگ جو بولتے ہیں کہ کپتان وزیر اعلیٰ ہے, وہ نہیں ہے, کوئی اور ہے. کپتان کوئی اور ہے. اور بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کپتان کو لے آئے, بات کرے کپتان کوئی اور ہے, وہ کسی اور کو لے آئیں گے تو کیا ہوگا. پیپلز پارٹی تو بھی خاموش ہے میرا خیال ہے. بہت بہت شکریہ. بہرحال کپتان جو بھی ہے, اگر کپتان یہ بات سن لے کہ کراچی اس کے اختیار یا اس کے حصار یا اس کے اقتدار میں نہیں رہا, تو یہ بہت بڑا میسج ہوگا. کراچی والے یہ بات کر رہے ہیں, جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی ہاتھ سے نکل گیا ہے. کیا کوئی ہے سننے والا, اس کے اوپر کاروائی کرنے والا؟ کیونکہ عوام نے بہرحال سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیا ہے, ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے. اب بھی عوام کے لیے فیصلہ سیاسی جماعتوں کو کرنا ہے, کیونکہ سب نے اب تک اپنے فیصلے, لیکن اب ہونا چاہیے فیصلہ عوام کا.